बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। सियासत फिर से गर्म हो गई है, ख़बरें फिर से गर्म हो गई हैं। ये आपके साथ हर लम्हा इंशाअल्लाह शेयर करते रहेंगे। और जो 3 स्टोरीज़ हैं, मुल्क की एक अहम शख्सियत बुशरा बीबी यानी पिंकी पीरनी के दिफा में खुल के सामने आ गई। अच्छा, इस पे बात करनी है। जनरल कमर जावेद बाजवा यानी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, उनकी एक ऐसी अजीबो गरीब हरकत सामने आई है जो आज तक किसी को पता नहीं था। ये आपके सामने डिस्कस करना है। और तीसरा, मैंने इंडियन मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट शेयर करना है और उस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर करनी है। वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ के शर्म से सर झुक जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम और आपके तामुन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आप यकीन कीजिए, ठिठरा देने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया है अभी 2-3 दिन बाद हमने इंशाअल्लाह 200 बिस्तर देने हैं, अल्लाह के करम से देने हैं, आपके तामुन से देने हैं। 200 आटे के थैले देने हैं जिनको जिस इलाके को हमने टारगेट किया हुआ है, उसके बाद अगला इलाका इंशाअल्लाह। और हमने 200 फूड के पैकेजेस देने हैं। एक बिस्तर 3500 रुपए का है, एक बिस्तर, और एक आटे का थैला 1500 रुपए का है, और एक जो फूड का पैकेज है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं, पैक करते हैं, वो 3000 रुपए का है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ और ये होगा, डेफिनेटली हो भी रहा है। बहुत कम टारगेट रह गया और इंशाअल्लाह ये आपके तावन और अल्लाह के करम से होगा। ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता करके आप मालूम कर सकते हैं हम किस तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं। आ जाएं जनाब। सबसे पहले मैं इंडिया के मेजर गौरव आर्या हैं, कौन नहीं जानता, वो उनका यूट्यूब चैनल भी है और वो अपना इंडिया की आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, अपने मुल्क का, अपनी आर्मी का दिफा करते हैं। पाकिस्तान पर किसी किस्म का भी मौका खैर वो ख़ता नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी हकीकत से भी करीब होती हैं। और ये देखें, मेजर गौरव आर्या ने कल एक ट्वीट किया। वो सिर्फ ट्वीट नहीं किया बल्कि एक वीडियो उन्होंने शेयर की, और वो वीडियो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है ना। वो लिखते हैं, इफ पाकिस्तानीज कैन पब्लिकली बीट देयर आर्मी चीफ्स फोटो विद शूज when he is in uniform wearing ranks and with Pak army written, do they need India, USA or Israel as enemy? Keep up good work, Imran Khan, PTI. You have created a 5th column in the very heart of Pakistan. कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपने आर्मी चीफ की तस्वीर पर जूते मार रहे हों, ठीक है, ज़रा सुनिएगा सही, अगर पाकिस्तानी अपने आर्मी चीफ की तस्वीर पर जूते मार रहे हों, जब उसने वर्दी भी पहनी हुई हो, जब उसके रैंक्स भी लगे हुए हों, जब उसकी वर्दी पर पाक आर्मी भी लिखा हुआ हो, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर पाकिस्तान को इंडिया, USA या इसराइल जैसे दुश्मनों की ज़रूरत है। आगे वो लिखते हैं, कीप अप गुड वर्क इमरान खान। इमरान खान ये ज़बरदस्त काम जारी रखें। उन्होंने क्यों लिखा, साथ एक वीडियो भी शेयर की, और ये वीडियो चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर की है, पाकिस्तान के बाहर की है। इंसाफ का चेहरा भी नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए। ये वो नस्ल है जनाब, पोस्टर पे लिखा हुआ है बाजवा कुत्ता हाय हाय। ये पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वो नस्ल है मेरे भाई, जो नस्ल तैयार की गई बड़ी मेहनत से, जो तब्दीली के नाम पर तैयार की गई,
جو 2014 سے خاص طور پر اس سے آنورڈ تو اس کی ایسے آبیاری کی گئی کہ دن رات ایک کر دیا گیا. یہ وہ نسل تیار ہوئی، یہ یوتھیے تیار ہوئے، یہ وہ قوم تیار ہوئی جب پورے میڈیا کو جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا، جب پورے میڈیا کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، جب نواز شریف کو ایک سب سے بڑی پاکستان کی برائی دکھایا گیا. میں پڑھ رہا تھا کسی دوست کا ٹویٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت جانوں گا کہ یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ جب چھاونی میں جیو جنگ یہ بحال ہو جائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج کی چھاونیوں میں ابھی تک بھی یہ چیزیں بحال نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ پچھلے 10 سال سے جو نسل تیار کی، جو جمہوریت کے خلاف سازش ہوئی، جس قوم کو تیار کیا گیا، جس عمران خان کو بٹھایا گیا، وہ عمران خان کے آج ثمرات سامنے آ رہے ہیں. وہ آرمی چیف کو جوتے مروا رہے ہیں، وہ اداروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ اداروں کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں، وہی ادارے جنہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا. آ جائیں جناب دوسری سٹوری پر. اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ ملک کی یعنی پاکستان کی ایک اہم شخصیت، اہم ترین شخصیت نے کیا کیا. اہم ترین شخصیت وہ بشرا بی بی یعنی پنکی پیرنی کے دفاع میں سامنے آ گئی. وہ شخصیت ٹھیک، یہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے اپنی ہنسی روکی. کیوں روکی؟ میں نے بہت مشکل سے ہنسی روکی. یہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلے یہ آپ اس اہم شخصیت کو ذرا دیکھ لیجئے اور سن بھی لیجئے. سن پہلے لیجئے، پہچاننے کی کوشش کیجئے یہ کون سی شخصیت ہیں. یہ لیجئے. یہ کون صاحب تھے بھائی؟ آپ ذرا بات تو کریں، آپ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یہ کون صاحب تھے. میں آپ کو سناتا ہوں میں نے ہنسی کیوں روکی. یہ میں آپ کو اب سنا تو دیا. دنیا کی پاک ترین بی بی میں نے بشرا بی بی سے زیادہ نہیں دیکھی. اللہ مان الحفیظ. اور عمران خان بھی بڑے بھلے آدمی ہیں. یہ ملک کی پاکستان کی اہم ترین شخصیت وہ یہ ہیں. یہ لیجیے. دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی. دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. اور ایسی خاتون کے بارے میں سن لیا بھائی آپ نے. یہ دنیا کی پاک ترین بی بی ہے جو کہتی ہے آپ نے تصویریں کیوں بنائی جو اندر چیزیں میرے پاس آئی ہیں چوری کی. جو کہتی ہے یہ گھڑیاں بچوا دو، ٹھیک ہو گیا نا، اس کو بیچو، اس کو بکوا دو. جو کہتی ہے کہ جناب فلاں کو غداری سے لنک کر دو. یہ پاک ترین بی بی ہے. جس کی ویڈیو آنے والی ہے زندہ مرغیوں کو جلانے والی، جس کی ویڈیو آنے والی ہے وہ پاک ترین بی بی ہے. میں اور کچھ نہیں کہتا. اور میں نے ہنسی کیوں روکی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک دوسری ویڈیو بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. جی ہاں، میں نے ہنسی کیوں روکی. میں جب یہ پہلے ابتدائیہ میں بھی اپنا یہ اس کا تعارف کروا رہا تھا کہ ایک اہم ترین شخصیت بشرا بی بی کے دفاع میں آ گئی، پنکی پیرنی کے دفاع میں آ گئی. یہ ہنسی میں نے کیوں روکی یار؟ یہ ہنسی میں نے سوچ سے روکی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انٹرٹینمنٹ والی چیز بھی سنجیدہ چیزوں سے اوپر آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی غیر سنجیدہ چیز، کبھی کبھی لطیفے بھی سن لیا کریں، کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ بھی. کیونکہ میری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ میں سنجیدہ چیزیں کروں، سنجیدہ پروگرام کروں، اور میں پروگرام کے دوران سنجیدہ بھی رہوں. کوئی غیر اخلاقی بات نہ کروں، کوئی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کروں. مجھے بہت سینئر، بہت سیریس لوگ سنتے ہیں، بہت پڑھے لکھے، ڈگنیفائڈ، آنریبل لوگ سنتے ہیں. یہ ابھی 1-2 دن پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ ظفر نقوی صاحب، میں آپ کا کانسٹنٹ ویور ہوں، میں زی این نیوز کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں،
اور ख़ास طور پہ جو یہ فلڈ ریلیف کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے اس ہماری ایفرٹس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا۔ جسٹس صاحب، میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں، میرے لیے یہ آنر ہے سر کہ آپ جیسے عظیم انسان بھی میرے چینل سنتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں، یہ میرے لیے ایک عزت کا مقام ہے۔ اور جو آپ نے اپریشیٹ کیا ہمارے فلڈ ریلیف ایفرٹ کو، میں اس کے لیے بھی خصوصی شکر گزار ہوں، میں ممنون ہوں سر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جسٹس صاحب کا تو میں نے بتا دیا، کچھ اور لوگوں کو میں نہیں بتا سکتا اس وقت، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو میں اس وجہ سے کہ میں سیریس پروگرام کرتا ہوں، آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب یہ آپ نے آج کیا کلپ دکھا دیا، تو بھائی یہ کلپ جو ہے نا بعض اوقات کچھ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اور ایک اور کلپ بھی اسی سے ریلیٹڈ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کرنے لگا ہوں۔ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کی وہ عجیب حرکت سامنے آئی ہے کہ جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی، آپ بیلیو ہی نہیں کریں گے کہ یار اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ممکن کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یہ جنرل باجوہ کی اس حرکت سے پہلے، میں آپ کو بشرا بی بی پنکی پیرنی کے اعزاز میں، ان کے دفاع میں ایک اور کلپ سنواتا ہوں، جو کل کی بات ہے خان صاحب نے کیا کہا۔ ہر روز جب میں نماز پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تب آپ پتہ ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ جب میں مارچ کے لیے جا رہا ہوتا تھا تو بشرا بی بی مجھے کہتی کہ جائیے آپ جائیں، یا میں ان کو خدا حافظ کہتا تو وہ کہتے ہیں جائیں، جہاد ہے۔ مطلب اللہ معاف کرے، وہ انہی کو ہی کہتی ہیں کہ جائیں جہاد ہے، دوسروں کی عورتیں جہاد میں آ رہی ہیں، ان کو کہتی ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ان میں سے کسی بڑے لیڈر کی کوئی بیٹی، ماں، کوئی بیوی، بہن آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد میں شامل ہوئی ہوں؟ آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی خود جہاد میں آئی ہو؟ آپ نے کوئی ایسا لیڈر یا کوئی ایسی شخصیت دیکھی ہو کہ جو دوسروں کو جہاد میں دھکیل رہا ہو اور خود گھر میں گھس کے بیٹھی ہو؟ ٹھیک ہے نا، وہ جہاد میں دھکیل رہا ہو۔ یہ چونا لگانا ہے یوتھیوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، یوتھیوں کا ایوان بالا عقل سے آری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فارغ ہے۔ اس وجہ سے یوتھیوں کو جو بھی کہو وہ مان لیں گے اور سوال بھی نہیں کریں گے۔ یوتھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ کل وہی جنرل باجوہ جس کے آپ نے گن گائے ہیں، آج اس جنرل باجوہ کو کیوں ان کے گلے کر رہے ہیں اور کیوں شکوے کر رہے ہیں؟ کل تو آپ نے کہا تھا سر کہ ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سوال اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ شخصیت پرستی اتنی عام ہو چکی ہے، یوتھیوں کا ایوان بالا خالی ہے۔ انہوں نے سوال تو یہاں سے آتا ہے نا، سوال تو عقل سے آتا ہے، عقل سے آتا ہے، اور سوال کرتا وہ ہے اور جس کے پاس عقل ہو ہی نہیں وہ کیا سوال کرے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی وہ آئی ہیں کبھی جہاد میں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بہنیں یا ان کی کوئی اور رشتہ دار خواتین وہ؟ کبھی آپ نے دیکھا اسد عمر کی بیوی یا بیٹیاں وہ جہاد میں آئی ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا یعنی خان صاحب خود ان کے بیٹے آئے 2 دن کے بعد چلے گئے، بھائی ان کو بھی جہاد میں شامل کرنا تھا، ان کو مزہ آ جاتا نا کہ آپ دوسروں کے بیٹے مروا رہے ہیں تو ان کو بھی جہاد میں شامل کرتے، ٹھیک ہے نا۔ بشرا بی بی مجھے کہتی، وہ آپ کو کہتی فساد کے لیے جاؤ تاکہ میری کرپشن چھپی رہے، تاکہ میری گوگی پر کسی کا کوئی خیال نہ جائے گوگی کی طرف، تاکہ میری گھڑی چوریاں اور زیورات چوریاں اور 6 ارب کے جو زیور میں کھا گئی ہوں ان کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے۔ وہ اس لیے کہتی تھیں، وہ اس لیے کہتی تھیں کہ جہاد پہ جاؤ تاکہ کوئی نہ کوئی نکل آئے، کوئی سورس نکل آئے، کوئی سبب بن جائے جس سے جنرل فیض آرمی چیف بن جائے۔
یہ اس لیے کہ آپ کو دھکیلتی تھی جہاد میں، اب میں دیکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آ کے جہاد وہ پنڈی میں ختم کیوں کر دیا؟ پھر بشرا بی بی نے آپ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اسلام آباد کی طرف بھی جہاد کریں؟ جہاد بھی بڑا سیانہ اور بڑا نپتولہ چلتا ہے، بشرا بی بی پنکی پیرنی کا جو جہاد ہے۔ پھر جب ان کو لگا کہ اب جوتے پڑنے والے ہیں اور اب وہ مقاصد حاصل نہیں ہونے والے، جس انتشار اور جس مقصد کے لیے آپ نے جہاد شروع کیا تھا نام نہاد، وہ حاصل نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے اب جہاد ختم ہو گیا ہے، وہیں پہ اپنی موت آپ مر گیا ہے وہ جہاد، وہیں پہ دم توڑ گیا ہے وہ جہاد۔ آ جائیں جناب، کیا یاد کریں گے؟ میں کہتا ہوں آپ کہیں گے کہ جنرل باجوہ کی ایک ایسی خصوصیت، ایک ایسی حرکت، ایک ایسی کوالٹی، یونیک کوالٹی آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کہیں گے کہ یار نقوی صاحب آج آپ نے لطیفوں میں ویڈیو ختم کر دی، لیکن یقین کریں کہ ایسے لطیفے ہیں نا، میں سارے دبنگ تجزیے کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ اتنے مزے کے لطیفے ہیں۔ یہ سنیں جناب، آپ کو کسی کو پتا تھا؟ مجھے پتا تھا؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بڑے سے بڑا اس کو، یہ اس خصوصیت کا، اس حرکت کا، اس کوالٹی کا میں لکھ کے دیتا ہوں، جنرل باجوہ کی اپنے گھر میں نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جو عمران خان صاحب نے کل ہمیں بتائی، یہ دیکھیے، لیڈر ہو تو ایسا ہو، ویژن ہو تو ایسا ہو، اس طرح کی چھپی صلاحیتیں اور چھپی خصوصیات بھی وہ نکال کے لے آتے ہیں لوگوں کی۔ یہ سن لیجئے عمران خان صاحب نے کل کیا کہا۔ لو جی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ کانوں سے بھی بولتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو معلوم تھا کہ جنرل باجوہ کانوں سے بولتے ہیں؟ یہ لیڈر اور یہ ویژن ایسے ہوتا ہے۔ یہ سن لیجئے، میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے۔ میں نے جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہیں، زرداری صاحب کرپٹ ہیں، فلاں صاحب کرپٹ ہیں۔ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کانوں سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور شاید ہو سکتا ہے پھر خان صاحب آنکھوں سے بھی سن سکتے ہوں، پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کانوں سے دیکھا بھی ہو۔ تو جب یہ حالات ہوں پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔